اوکے، تو کوئی صدقہ بغیر حلال مال کے قبول نہیں ہوتا، اور کوئی نماز بغیر پاکی کے طہارت کے قبول نہیں ہوتی. That's why wuzu is a prerequisite for the following acts. Any type of prayer, salat, whether obligatory or voluntary, the Prophet ﷺ said, no prayer is accepted without purification, and no charity is accepted from the earning made from impermissible sources. حرام مال کا کمایا ہوا جو صدقہ ہے، آپ نے حرام مال کمایا اور اس کے بعد اس میں سے صدقہ کیا، تو آپ کو اس پہ ثواب کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے حلال مال کمانا چاہیے اور حلال مال میں سے ضرور صدقہ دینا چاہیے. طواف، سرکمبلنس یا سرکمبلیشن آف دا کعبہ، جب حج کرنے جاتے ہیں، جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں طواف کرتے ہیں. وہ طواف بھی بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، چاہے وہ حج کا طواف ہو، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، بغیر وضو کے یو کین نیور پرفارم طواف. یو ہیو ٹو اسٹیبلش وضو. طواف آف دا ہاؤس، دا کعبہ، دا بلیک ہاؤس دیٹ از ان مکہ، دیٹ از اے پریئر. طواف جو ہے وہ عبادت ہے نا، ایکسیپٹ دیٹ اللہ ہیز میڈ اسپیچ پرمیسیبل ان اٹ. لیکن وہ نماز جیسی پریئر نہیں ہے کہ نماز میں آپ کو باتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ طواف میں آپ باتیں کر سکتے ہیں. So if one of you speaks in it, let him not speak anything except that which is good. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ طواف خانہ کعبہ کا یہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر باتیں کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اگر تم میں سے کوئی طواف میں باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کی اور اچھی بات کرے. یہ ابن حبان کتاب کا نام ہے. اسی طرح اوپر جو تھا مسلم، this is the name of book where this hadith can be found. Muslim, this is the name of book. Sahih hai Ibn Hibban, this is the name of book as well. Touching the Mus'haf, this is the last category of the actions that cannot be done without wuzu. So, and we have this hadith. Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr said, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam wrote the letter to the people of Yemen. From the things that letter read was, nobody should touch the Quran unless the person who is trying to touch the Holy Quran is pure. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. So Allah subhanahu wa ta'ala says the Holy Quran cannot be touched but only by those who are pure. So anyone who wants to touch the Holy Quran must make wuzu and must be in a pure condition, in a pure status. There is another verse in the Holy Quran that says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. This Quran is nothing but only nasiha, tazkira, the reminder. It reminds you of the good deeds. It reminds you of your successful end that you may be ended up to, that is the Jannah. So it reminds you. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. So whoever wants, they can get the remembrance from it. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Allah says this Quran, when it is written on the pages, those pages become sacred. وہ پیجز جن پہ قرآن لکھا جاتا ہے وہ مکرمہ ہوتے ہیں، وہ مقدس ہوتے ہیں. مرفوعات مطہرہ. اور قرآن جن پیجز پہ لکھ دیا جاتا ہے تو وہ پیجز اپنی لیگیسی کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے اونچے ہو جاتے ہیں. Now they
reach to the high status, loftiest status. Mutahhara, and those pages are pure. Bi-aidi safara. Now these pages, what on which Quran has been written, जिन पेजेस पे कुरान लिखा गया है, वो पेजेस बिअयदी सफरा, नेक लोगों के हाथों में होते हैं, किरामिन, जो बड़े बाइज्जत होते हैं, बरारा, और गुनाहों से और बुराइयों से दूर रहने वाले नेक लोग होते हैं. So these characteristics of the people who can touch the Holy Quran tell us these all characteristics, and along with this hadith, the letter of the Holy Prophet to the people of Yemen. So these are three evidences which can help us understand that we cannot touch the Holy Quran without what? Without any purity, that is at least wuzu. तो हमें वुजू करने के बाद ही कुरान पाक को टच करना अलाउड है, अदरवाइज हमें अलाउड नहीं है. इंशाल्लाह कल की क्लास से हम वुजू के तरीके पर और गुस्ल के तरीके पर बात शुरू करेंगे. हमारी बस 2 क्लासें रह गई हैं. आज मैं ये चाहता हूं कि आप लोग शुरू से, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैं स्लाइड्स को बैकवर्ड मूव करता हूं, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं आप उनको एक नज़र देखें, और कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए तो पूछें. हमारे पास 10 मिनट हैं सिर्फ इस काम के लिए. ठीक है, तो ये इस स्लाइड से मैं शुरू कर रहा हूं. आप लोग जो भी सवाल आपके जहन में आता है आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इस वक्त हसान की आईडी से कुछ स्टूडेंट हमारे पास हैं, शायद हसान अकेले हैं. इस स्लाइड पे हमने इसका नाम दिया है, टाइटल नेम दिया है, तहारत, प्यूरिफिकेशन. बाद हमने कुछ सवालात पूछे थे. व्हाट इज इस्तिबरा, व्हाट इज इस्तिजमार, व्हाट इज इस्तिंजा, हदस असगर, हदस अकबर, जनाबा, तयम्मुम, मसा खुफैन, नतफुल इबित, हल्कुल आना. तो इस स्लाइड को देखकर कोई बात आपके जहन में पूछने के हवाले से आ रही हो या बताने के हवाले से कि हाँ उस्ताद जी मुझे याद है आपने इस बारे में ये बताया था. जी हसन, दोबारा बोलें. सर जी ये जो आपने इस्तिंजा वाला बताया था वो दोबारा बता दें. इसके अंदर ये 3 लफ्ज थे, इस्तिबरा, इस्तिजमार और इस्तिंजा. ठीक है, सबसे पहले इस्तिबरा के बारे में हमने बताया था कि आपको जल्दी नहीं करनी है. अगर आप पेशाब करके फारिग हो गए हैं तो आपको 3 सेकंड रुके रहना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी कोई लिक्विड चीज़ जैसा कि पानी किसी बोतल में से गिराया जाए तो आखिर में 4-6 कतरे वो ज़रा आराम से निकलते हैं. ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे बोतल उल्टी की तो पानी सारा निकल गया और कोई ड्रॉप भी नहीं बचा. ऐसा नहीं होता. तो इसी तरह जब आप पेशाब करते हैं तो वैसा ही समझ लें. अगर आप पेशाब करने के बाद जल्दी से खड़े हो जाएंगे तो वो जो कुछ कतरे आखिर में निकलने के लिए रास्ते में हैं वो आपके खड़े हो जाने के बाद, कपड़े पहन लेने के बाद निकलेंगे और आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे. तो इस चीज़ का इत्मीनान करने को इस्तिबरा कहते हैं. इस्तिबरा का मतलब है कि पेशाब से, उसके कतरों से अच्छी तरह बरी हो जाना, खाली हो जाना. तो आपको 3 सेकंड रुकना चाहिए. इन एडिशन इस्तिबरा के तौर पर आप ये भी कर सकते हैं, और बाज़ लोगों को लाजमी करना चाहिए जिनको शक होता हो बाद में कि पेशाब का कोई खतरा निकल रहा है बाद में, तो उनको चाहिए कि वो खांसी कर लिया करें. खांसी नहीं भी आ रही ना तब भी एक दफ़ा खांसी कर लें, क्योंकि खांसी करने से जब झटका लगता है तो जो कोई ड्रॉप्स होते हैं वो निकल जाते हैं. इसके बाद दूसरी चीज़ थी इस्तिजमार. इस्तिजमार में क्या था कि आप टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर यूज़ करेंगे, और आपको चाहिए कि आप 3 पीसेस यूज़ करें. पहले टॉयलेट पेपर का पीस लें, उससे जो है अपने आप को साफ करें, दूसरा, फिर तीसरा. आखिर में इस्तिंजा है. अब आप आखिर में क्या करें,
پانی سے دھو لیں. تو یہ تھا استبراء، استجمار، استنجا. کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں حدث اصغر اور حدث اکبر پہ. اس کو آپ نے سمجھ لیا تھا، ٹھیک ہے. تیمم ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. مسح خفین بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نتف الابط ہم نے پڑھ لیا تھا. آپ لوگ بعد میں بھی گروپ میں یا پرسنل میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ ورڈز کو غور سے دیکھ لیں: استبراء، استجمار، استنجا، حدث اصغر، حدث اکبر، جنابت، تیمم، مسح علی الخفین، نتف الابط. تو ان الفاظ کو آپ بعد میں بھی دیکھیں گے، اور کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھیں گے. ابھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ان میں سے زیادہ ورڈز کو ہم ڈسکرائب کر چکے ہیں. ایک آدھ رہتا ہوگا، وہ انشاءاللہ آگے ہو جائے گا. پھر ہم نے کیا پڑھا؟ لاجک کیا ہے، پاکی حاصل کرنا کیوں ضروری ہونا چاہیے لاجیکلی. اس کے بعد ہم نے قرآن پاک سے اس کے ایویڈنسز کو دیکھا، پاکی حاصل کرنے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے. مزید آیتیں ہیں ہمارے پاس. نیچے والی دو جو ہیں یہ حدیثیں ہیں، اور یہ حدیث کا بیسیکلی چھوٹا ٹکڑا ہے. باقی پوری حدیث میں نے وربلی ایکسپلین کر دی تھی. آگے چلیے. تو یہ میں ریویو اسی لیے دے رہا ہوں کہ جس نے کوئی سوالات کرنے ہوں وہ سوالات کر لیں، کیونکہ اب 2 ہی دن رہ گئے ہیں. تو جو کچھ رہ گیا ہے آپ کا، اس کو آپ پوچھ سکیں کہ بھئی یہ کیا چیز تھی، اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے. امپیورٹیز کی جب ہم نے بات کی، جو فزیکل امپیورٹیز ہوتی ہیں ان کی، اور جو ریچول ہوتی ہیں ان کی. آؤٹ ورڈ کا لفظ اس لیے لکھا ہے کہ ایک امپیورٹی ہوتی ہے کنسیپچول، اس کو پاک کرنے کے لیے بھی آپ کو فزیکل مینز نہیں چاہیے ہوتے ہیں. وہ آپ کی تھاٹ کی امپیورٹی ہوتی ہے، آپ کے خیالات کی امپیورٹی. تو وہ انورڈ امپیورٹی ہوتی ہے. ہم آؤٹ ورڈ امپیورٹی اور اس کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس میں 2 ٹائپس ہیں: ریچول اور فزیکل. پھر ان کی ڈیفینیشن، ان کی ڈسکرپشن دی گئی ہے. اس کو آپ پڑھ لیں گے، ضرور پڑھ لیں، اور آج ہی سوالات کرنا شروع کر دیں تاکہ آخر کی 2 کلاسوں تک آپ کو چیزیں سمجھ آ چکی ہوں. پھر نیکسٹ سلائڈ پہ ہم گئے، اس میں ہم نے آداب، ایٹیکویٹس پڑھے. نیند سے جاگیں تو سب سے پہلے آپ کو کیسے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پانی کیسے یوز کرنا ہے. مسواک کے بارے میں ہم نے بات کی، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر مسواک کے بارے میں بات چل رہی ہے. فطرت والے 5 کاموں کی بات کی ہم نے، یہ بہت ضروری بات تھی. ابراہیم اور اس کی ٹیم اس دن نہیں تھے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور ضرور آپس میں بھی ڈسکس کریں، اور پھر مجھ سے بھی پوچھیں. اچھا، اس کے علاوہ میں نے گروپ میں یوٹیوب چینل کا لنک بھیجا تھا، اس کو تلاش کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گے. تو جتنے بھی لیکچرز ہمارے ابھی بھی چل رہے ہیں، اس کے پہلے بھی جو ہوئے تھے، اللہ چاہے گا آگے بھی جو ہوں گے، تو وہ پھر ہم بعد میں سیٹنگ کر کے ان کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ مل جائے گی. ہاں، ایٹیکویٹس کی بات چل رہی ہے کہ جب آپ واش روم کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے دور ہونا چاہیے. ہمارے ہاں دیواریں اور دروازے بنے ہوتے ہیں، تو ان کو لاک کرنا چاہیے اندر، تاکہ آپ فلی آئسولیٹڈ ہو جائیں. لوگوں کے سامنے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. جب واش روم جاتے ہیں تو دعا پڑھنی چاہیے. واش روم گندی چیزوں کی جگہ ہے، شیطان ہوتے ہیں وہاں پہ. اگر آپ دعا نہیں پڑھتے تو آپ کو شیطانوں سے خطرہ رہتا ہے. دعا پڑھتے ہیں تو آپ سیف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے طہارت کی اہمیت، عبادت کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، اس کے بارے میں آیتوں اور حدیثوں کو اسٹڈی کیا. پھر ہم نے استبراء، استجمار، استنجا کے بارے میں پڑھا، اس کے ایٹیکویٹس پڑھے.
رائٹ ہینڈ یوز نہ کریں، قبلے کی طرف فیس نہ کریں. پھر ہم نے طہارت کی ڈیفینیشن پڑھی. وضو، غسل، تیمم، دیز آر دا 3 categories آف پیوریفیکیشن. پھر ہم نے حدث کے بارے میں پڑھا، اصغر اور اکبر. حدث اور خبث کے بارے میں پڑھا، اور یہ بتایا کہ اگر کسی کے کپڑوں پر خبث لگ جائے، کوئی بھی فلت ہوتی ہے جیسے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بات پڑھی. پھر پانی کی اقسام پڑھی ہم نے. اس میں ہم نے سمجھا کہ کافی، چائے وغیرہ سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اور جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے یوزڈ واٹر سے. البتہ آپ اس سے خبث کو ریموو کر سکتے ہیں، فزیکل جو امپیورٹیز ہوتی ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں. پھر ہم نے وضو کی ڈیفینیشن پڑھی. اس میں 4 چیزوں کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کا چہرہ، آپ کی دونوں ہاتھ کلائی کوہنیوں تک، اور پھر آپ کے سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہوتے ہیں. پھر ہم نے وہ 3 طرح کے اعمال پڑھے جو بغیر وضو کے ناٹ الاؤڈ. تو آپ لوگ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان کے بارے میں ڈسکس کریں. جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ مجھ سے پرسنل واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، آڈیو بھیج کر یا رائٹنگ میں. ٹھیک ہے. اوکے guys, so this was for today. Inshallah we will meet tomorrow with a new lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.